60,000 रुपए रोज तरावी पे मिले और एक DHA का प्लॉट मिले, हर बंदा पूरी तरावी पढ़ेगा। मैं आपके नबी का हदीस सुना रहा हूं आपको। हर सजदे पर 1500 नहीं किया है, हर सजदे पर एक जन्नत का घर है। यार क्या दुनिया की चीजें में काम आएंगी? हम क्यों दुनिया की स्कीम के लिए रेडी हैं और जन्नत के खजाने बट रहे हैं और हम भाग जाते हैं। अच्छा, आते हैं कुछ लोग ना, रमजान में हमने ट्रेंड देखा है, पहले 3-4 दिन मस्जिद फुल माशाल्लाह, और चौथे दिन से एक सफ पीछे से कम होना शुरू होगी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर 15-17 रमजान तक नमाजी कम हो जाएंगे, फिर आखिरी ताक रातों में जोश आएगा तो आएंगे। ऐसा ना करो यार प्लीज। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। बड़ी प्यारी किताब है, हदीसों पर मुश्तमिल है, अर्बईन अत्तार, किस्त नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 26 है, हदीस पाक नंबर भी 26 है। और वो हदीस क्या है? बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हाथ तंग है, गुजारा नहीं हो रहा, गुर्बत है, महंगाई बढ़ गई है। अब ये देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फार्मूला दे दिया है। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह पाक का कसरत से जिक्र करना और मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना गुर्बत दूर करता है। तो ये जहन बना लें कि जिक्रुल्लाह और दुरूद पाक ये कसरत से किया गया। अब जिक्रुल्लाह कैसे हो सकता है? अफदलुज जिक्र, सबसे अफजल जिक्र कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो तस्बीह पढ़ते रहा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ें और 3-4 बार पूरा कलमा भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सबसे अफजल जिक्र है। फिर उसके बाद आप सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ये पढ़ते रहा करें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह का जिक्र जबान पे रहे ना। फजूल बातों से बचकर जिस रब ने जबान दी है उस रब का जिक्र करते रहे। बैठे बैठे नेकियां मिल रही हैं, इंशाअल्लाह परेशानियां अलग दूर होंगी, गुर्बत अलग दूर होगी। फिर दुरूद पाक पढ़ते रहे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो आप नमाज में, जो दुरूद आपको आसानी से आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। तो कम से कम रोजाना अपनी रूटीन में कुछ तादाद में जिक्र इलाही और दुरूद पाक को जरूर शामिल करें। बेहतर तो यह है कि हर नमाज के बाद जो तस्बीह फातिमा है 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करें। फिर उसी तरह एक तस्बीह दुरूद पाक की हर नमाज के बाद पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अच्छी क्वांटिटी में हो जाएगा। एक बार मोहब्बत से बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम इंशाअल्लाह कुरान पाक की वो आयत इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और उसका तर्जमा और उसके बारे में जानेंगे। और मैंने ये भी बताया हुआ है बयान में कि बेशक पूरा कुरान ही पढ़ना है, मगर कुरान में कुछ खास आयतें हैं जिसमें अल्लाह ने मोमिनों से बात की है, मुझसे और आपसे डायरेक्ट बात की है। कैसे बात की है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, ठीक है। आज उन्हीं में से एक आयत हम सुनेंगे भी और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। तवज्जो से सुनना है आपने। पारा नंबर 17 है, सूरह हज है और आयत नंबर 77 नंबर आयत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, रुकू और सजदा करो और अपने रब की इबादत करो और अच्छे काम करो इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। अब आते हैं इस आयत की तरफ जो हमने आयत तिलावत की। 17वां पारा है, सूरह हज है और 77 आयत नंबर है। 3 निकाती फार्मूला अल्लाह ने दिया है और उस फार्मूले में इनाम भी बता दिया है कि जो इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लेगा उसे क्या मिलेगा? वो फलाह पा जाएगा, सारी जिंदगी कामयाबी से गुजारेगा, आखिरत में भी उसे इनाम मिल जाएगा। यही तो चाहिए ना कि जिंदगी बेस्ट गुजरे और आखिरत में भी महरूम ना हो। इधर भी अल्लाह सुकून दे, उधर भी सुकून दे। कुछ लोग सिर्फ यहीं के सुकून, यहीं के मजे, यहीं की राहत के लिए जीते हैं। बस यार इधर मौज हो जाए, दुनिया में मजे हों। मैं सवाल करता हूं आपसे, किसी शख्स के दुनिया में मजे हैं, बड़ा अच्छा घर भी है, तो गाड़ियां भी हैं, तो पैसे भी हैं, तो जो भी है, जिस कब्र में मर के जाना है वो कीड़े इंतजार कर रहे हैं, वो सांप इंतजार कर रहे हैं। बताओ ये जिंदगी अच्छी है? और उसके बाद कयामत और आखिरत का अजाब इंतजार कर रहा है। क्या करना है इस दुनिया के मजे का? कितना टाइम रहोगे इस दुनिया में? कोई है जो 500, 700, 800 साल रहता हो? अब तो हमारी एवरेज लाइफ मुश्किल से 60-70 साल, वो भी जी लिया तो जी लिया, इससे पहले ही चले जाते हैं लोग। तो ऐसी 50, 60, 70 साल के मजे के लिए
قیامت تک کے لیے قبر میں عذاب بھگت لوں اور پھر اللہ نہ کرے قیامت کے دن بھی شرمندگی ہو، وہاں الگ تکلیف نہیں. ہمیشہ پلاننگ یہ ہونی چاہیے دنیا میں بھی سکون ہو، ادھر بھی لائف اچھی گزرے، اللہ ادھر بھی لائف اچھی، اور اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے. عقل مند کون ہوتا ہے؟ جدھر زیادہ رہنا ہے ادھر کی زیادہ تیاری. لاجک بھی یہی ہے نا. آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو کراچی کے رہنے والے نہیں ہیں، کراچی آئے ہوئے ہوں گے کام کاج کے لیے، تو آپ فکر کہاں کی کرتے ہیں؟ اپنے گاؤں میں گھر اچھا بن جائے، ادھر ذرا اچھا سکون کے ساتھ رہوں، تھوڑا ٹائم یہاں آیا ہوں پھر چلا جاؤں گا. ایسا ہی ہے نا. بالکل یہی ذہن بناؤ. ہم دنیا میں مہمان بن کر آئے ہیں، 50 60 70 سال کا ایگزام دینے آئے ہیں. اصل زندگی وہ ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے نا، تو پھر دنیا کی رنگینی کے لیے حرام نہیں کرے گا بندہ، پھر دنیا میں سکون پانے کے لیے کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، پھر کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے اگر تھوڑی تکلیف بھی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد بڑی راحت آنے والی ہے. اور اللہ پاک نے جو یہ قرآن کی جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ عمل کوئی کر لینا، دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون، ادھر بھی مزے انشاءاللہ ادھر بھی مزے. اب 3 نکاتی فارمولہ ہے، پراپرلی توجہ سے سنیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو. دیکھو بات مجھ سے اور آپ سے ہو رہی ہے، بے ایمان سے تو نہیں ہو رہی نا. جب مجھ سے اور آپ سے اللہ بات کر رہا ہے تو بی کانشیس، توجہ سے سنیں نا. اور ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے قرآن میں مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے. 89 ٹائمز اللہ نے بات کی ہے قرآن میں. 89 آیتیں ہیں. میں نے پہلے بھی مشورہ دیا ہے، دوبارہ دیتا ہوں. اب ہم پورے قرآن میں خود سرچ کریں تو بڑا مشکل ہے. دعوت اسلامی والوں نے آسان کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا والی ساری آیتیں جمع کر کے کتاب جاری کر دی. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اے ایمان والو. اچھا وہ کتاب آپ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہ آپ کو گھر پہ ڈراپ کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے یار کتاب خریدنے میں پیسے خرچ ہوں گے، ہمیں پیسے نہیں کمانے. ہم نے دعوت اسلامی .net پر یہ کتاب فری ڈاؤن لوڈ کے لیے رکھ دی ہے. ڈاؤن لوڈ کیجئے، پڑھ لیجئے. پڑھیں تو صحیح کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے. اب ان میں سے ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. پہلا نقطہ، ہم 3 پوائنٹس کو کنٹینیو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. پہلی بات کیا فرمائی؟ اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کرو کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھو. چونکہ نماز کی جو رکن اعظم ہے نا وہ سجدہ اور رکوع ہے، تو اس لیے قرآن کریم میں کبھی نماز کو رکوع اور سجدہ بھی کہہ دیا جاتا ہے. جیسے آپ نے بڑی مشہور آیت سنی ہوگی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. قرآن کہتا ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بندہ صرف رکوع تو نہیں کرتا نا، پوری نماز پڑھتا. یہ اشارہ ہے، اور یہاں جماعت سے نماز پڑھنے کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت ہو رہی ہے، ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو. تو یہ قرآن کا ایک انداز ہے. تو اب پہلا نسخہ کیا قرآن نے دے دیا؟ فرسٹ پوائنٹ، کامیابی کا، فلاح کا پہلا نسخہ کہ نماز پڑھنی ہے. پھر دوسرا کیا ہے؟ اچھا اسی میں آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. اور اپنے رب کی عبادت کرو. پہلے میں نماز کہہ دی، تو اب دوسرے میں کیا ہے؟ دوسرے نقطے میں اس کا مطلب علماء نے فرمایا اس کے 3 معنی بنتے ہیں، یعنی 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی. اے ایمان والو کامیابی پانے کے لیے خالصتاً اللہ پاک کی عبادت کرو. عبادت کرنی ہے مگر اللہ کے لیے، ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کو پتا چلے میرا نام ہو جائے نہیں، اللہ کے لیے خالصتاً. یہاں اس سے ایک مراد یہ ہے. پھر فرمایا اے ایمان والو نماز کے علاوہ جتنی قسم کی عبادتیں ہیں، صرف نماز تو عبادت نہیں ہے نا، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اگر حج فرض ہے تو حج کرو، تلاوت کرو، درود پاک پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، وغیرہ وغیرہ. اب یہ عبادتیں بجا لاؤ. یہاں دوسرا نقطہ یہ ہے. اس کی تیسری بات علماء نے یہ فرمائی کہ اے ایمان والو کامیابی پانے کے لیے عبادت کرو، پورے اخلاص کے ساتھ کرو، مگر ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچتے رہو. یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم عبادت تو کر لیتے ہیں، ابھی دیکھیں نا رمضان آئے گا تو ماشاءاللہ تقریباً لوگ جن کو اللہ پاک نے ہدایت دی ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن گناہ سے بچنے والی جو سائیڈ ہے نا ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، اور یہ بہت ضروری ہے. اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کہیں میرا گلا بڑا خراب ہے، اور ڈاکٹر آپ کو گلے کی دوائی دے. آپ تھوڑے دنوں بعد جائیں کہ ڈاکٹر صاحب ساری دوائی پی لی ابھی تک گلا ٹھیک نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب کہیں کہ بھائی آپ نے کوئی ٹھنڈے پانی سے اور کھٹے سے پرہیز کیا تھا؟ تو آپ کہیں نہیں میں تو دوائی بھی ٹھنڈے پانی سے ہی پیتا ہوں. تو ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ آپ اور 2-4 ڈبے بھی کھا لیں پھر بھی آپ کا گلا ٹھیک نہیں ہونا. دوائی کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی تو ضروری ہے نا. اب اس کو اس طرح سمجھیں کہ ہم دوائی تو لے رہے ہیں نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، مگر پرہیز نہیں کر رہے، گناہ بھی کر رہے ہیں، دونوں ساتھ چلا رہے ہیں. نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو مگر گناہ سے بھی بچو.
اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، ایک حدیث پاک سے اس بات کو ذرا اور سمجھ لیں گے تو اور بات کلیئر ہو جائے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی، کن ورعا تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ پرہیزگار ہو جاؤ، گناہوں سے بچتے رہا کرو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بہت زیادہ عبادت کرنے والا عبادت گزار ہوتا ہے، یقیناً عبادت کرنی ہے مگر گناہ سے بچنا از ویری امپورٹنٹ، یہ دونوں ملیں گے تو سمجھنے اس کی برکتیں ملیں گی۔ اس کو اور اچھے انداز سے سمجھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں نا، لوگوں سے خود آپ نے ایک سوال کیا، ساتھی بیٹھے تھے آپ کے، آپ نے کوسچن کیا ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل بندہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی نمازی، نمازی افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، نمازی بھی بعض دفعہ گناہ کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، یہ بھی تو ممکن ہے کہ نماز بھی پڑھے اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا بھی ہو۔ فرمایا نہیں، صرف نمازی افضل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے عرض کی راہ خدا میں لڑنے والا، جہاد کرنے والا، فرمایا یہ بھی گناہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا روزہ دار افضل ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں روزہ دار بھی گناہ کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، ہر روزہ دار تو سارے گناہوں سے نہیں بچتا۔ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، افضل کون ہے؟ فرمایا سب سے افضل بندہ صاحب ورع ہے، یعنی پرہیزگار ہے، یعنی گناہوں سے بھی بچنے والا ہے، تو پھر وہ اطاعت گزاروں میں ہے، پھر اس کی اطاعت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اصل بات ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا نا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، اے ایمان والو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے عبادت کرو، ریاکاری سے بچو، ہر قسم کی عبادت بجا لاؤ، اور سب سے اہم یہ ہے کہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو 2 پوائنٹ پورے ہو گئے۔ پہلا کیا تھا؟ فلاح پانے کا، کامیابی کا، کہ نماز پڑھنی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے، نماز کے علاوہ جو عبادتیں وہ بھی کرنی ہے مگر گناہ سے بھی بچنا ہے۔ اور اب تیسرا نسخہ قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے؟ اور اچھے کام کرو۔ عبادت تو ہو گئی، اچھے کام کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، صلہ رحمی کرو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اچھے اخلاق اپناؤ۔ اب یہ تینوں کام کر لو گے تو کیا ملے گا؟ قرآن آگے انعام بھی بتا رہا ہے، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، بیوٹیفل فارمولا فار سکسیس۔ آج کل کہتے ہیں نا کچھ سکسیس کا فارمولا بتائیے، سکسیسفل سٹوری بتائیے۔ میں تو آپ کو اللہ کے کلام سے بتا رہا ہوں، جس رب نے ایمان والوں کو خود فارمولا دے دیا، 3 کام کر لو فلاح پا جاؤ گے۔ تو اب پریکٹس کرنے کا مہینہ آ گیا ہے، یعنی ماہ رمضان ہم پر پتہ ہے کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے، ثواب بڑھا دیا۔ کتنا ثواب بڑھا؟ لوگ کہتے ہیں یار کوئی پیکج بتاؤ، کوئی ڈیل بتاؤ، کوئی جناب آفر آئی ہوئی ہے، لوگ بڑا اس پہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ فلاں کمپنی نے فلاں تاریخ کو آفر لگائی ہے، بھائی جلدی جلدی کر لو۔ رمضان کی آفر سنو گے؟ ہاں سبحان اللہ، رمضان کی جو آفر ہے نا، میں کہتا ہوں کمال ہے۔ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ رمضان میں روزہ دار کے منہ سے افطار سے پہلے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے، اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس پر نظر رحمت فرمایا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ کیسے پیکج ہے؟ اچھا، رمضان میں جب جمعے کا دن آتا ہے، یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں۔ مطلب وارے نہیں آ رہے ہیں نا ساری زندگی میں، اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری پکار سن لے، ہماری دعا سن لے۔ رمضان کی راتوں میں فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار اس کی توبہ قبول کی جائے۔ مگر سچ بتاؤ اس اسکیم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ پھر رمضان کا پہلا عشرہ، عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ، عشرہ مغفرت، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ایک رات، وہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اللہ اکبر، کتنی مہربانی کی اللہ نے ہم پر، یعنی ہر وہ سامان کر دیا گیا کہ میرا بندہ بخشا جائے۔ مگر سچ بتاؤ جو اس میں بھی نہ بخشا گیا، جو اس میں بھی غفلت کر لے، تو اس کا کیا بنے گا؟ پلیز اس آفر کو ضائع مت کرنا۔ دیکھیں ہمیں نہیں پتا پھر رمضان ملے نہ ملے۔ پچھلے سال کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے، کیا پتا اگلے سال ہم رمضان میں نہ ہو، ہمارے بارے میں باتیں ہوں کہ یار ہمارے ساتھ تھا ہمارا بھائی، اب نہیں ہے۔ تو اس رمضان کو غنیمت جاننا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں،
زندگی پڑی ہے کھانے گھومنے پھرنے کمانے کے لیے. لوگ رمضان میں پیسے کمانے کی پلاننگ کرتے ہیں. نہیں, ساری زندگی پڑی ہے یار یہ کام کرنے کے لیے. اس مہینے میں عبادت, اللہ کو راضی کرنا ہے. اتنے گناہ ہیں, اتنی خطائیں, اب تو توبہ کرنی ہے نا. اب آپ سوچیں کہ یہ جو میں نے قرآن کا فارمولہ بیان کیا, 3 نکاتی فارمولہ, یہ رمضان میں اگر میں پریکٹس کر لوں کہ رمضان میں نمازیں پڑھوں اور عبادتیں کروں, اچھے کام بھی کروں, گناہوں سے بھی بچوں, تو انشاءاللہ میرا رب اللہ کی رحمت سے امید ہے مجھے فلاح پانے والوں میں شامل فرما لے گا. تو اپنی زندگی میں ہم نے تبدیلی لانی ہے. اچھا, اب یہاں ایک اور بڑا پرابلم ہے. ہم رمضان کی فضیلتیں بیان کر رہا تھا نا. رمضان میں ہمیں یہ جو پہلی بات قرآن نے فرمائی کہ اے ایمان والو رکوع اور سجدے کرو, تو رمضان میں نیت کریں کہ ساری نمازیں با جماعت پڑھیں اور پوری تراویح پڑھیں. ہاں, یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے آج کل. لوگ تراویح میں ڈنڈی مارنے لگ گئے. ایک تو ٹرینڈ آ گیا 3 روزہ تراویح, 5 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح. ٹھیک ہے, اگر آپ 3 روزہ 5 روزہ پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد باقی تراویح معاف ہو گئی ہے. تراویح چاند رات تک, عید کی چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنی ہے. جس دن چاند نظر آ گیا اس دن نہیں پڑھنی, باقی پڑھنی ہے. اور 20 رکعت پوری پڑھنی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ سمجھیے نا, حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اس کو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملیں گی. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمایا جائے گا, اور فرمایا ایک درخت ایسا اسے جنت میں دیا جائے گا, اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا, اس کی ڈائمنشن اتنی بڑی ہوگی کہ گھڑ سوار یعنی ہارس رائڈر 500 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا, یا اتنا سایہ ہوگا. اب مجھے بتاؤ, یہ ہر سجدے پر انعام. مبارک ہونے جو پوری تراویح پڑھتے ہیں. 20 تراویح پڑھیں تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو گئے. 40 سجدے پر 1500 نیکیاں ملے تو 60,000 نیکیاں. 40 جنت کے گھر, 40 جنت کے درخت ملتے ہیں اس کو جو پوری تراویح پڑھتا ہے. اب کچھ لوگوں نے 8 پڑھ کے چلے جانا ہے, تو خود سوچے کتنا بڑا لاس کر رہے ہو اپنا. جو پڑھتے ہی نہیں وہ خود سوچے میں کتنا. بلکہ میں تو کہتا ہوں صرف تراویح کیوں, تہجد پڑھنا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے. بندہ جو ہے وہ سحری میں تو اٹھتا ہی ہے, تو 2 رکعت تہجد پڑھ لے, 4 رکعت پڑھ لے, 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے. اللہ بس توفیق دے, ذہن مل جائے. اور سحری کے وقت دعا کرنا یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے ہیں. یہ نیک لوگوں کا وصف قرآن میں بیان کیا. سحری میں اٹھیں, ایک تسبیح استغفار کی بھی پڑھ لیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, دعا کریں, اور پھر سحری کر لیں. 10 منٹ پہلے اٹھ جائے نا. یعنی ایک سجدے پر اگر مجھے ایک جنت کا گھر مل رہا ہے, جنت کا درخت مل رہا ہے, 1500 نیکیاں مل رہی, تو کیوں سستی کرنی ہے؟ ساری رات گھومنا پھرنا, کرکٹ کھیلنا, پتہ نہیں کھانا پینا, اسی میں کام لگی ہوئی ہے. نہ کریں ایسا. ساری زندگی آپ کھا پی سکتے ہیں, رمضان اس لیے نہیں ہے. پلیز اس میں عبادت کر لیجئے, اللہ کو راضی کر لیجئے, ڈھیروں نیکیاں کما لیجئے. میں چوٹ کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. چلے ہماری اس مسجد میں اگر ہم ایک اعلان کر دیں, کوئی بڑے صاحب آ جائیں اور اعلان کر دیں کہ بھائی اس رمضان میں جتنے لوگ تراویح پوری پڑھیں گے, 20 رکعتیں پڑھیں گے, جاتے جاتے 60 ہزار روپے کیش ان کو لفافے میں دیے جائیں گے, اور ایک DHA کا پلاٹ دیا جائے گا. مجھے بتاؤ, اس مسجد میں جگہ تو چھوڑے, روڈے ووڈے سب بھر جائیں گی نا. اور لوگ پھر آخری دن دعا بھی کریں گے, یا اللہ 29 کا چاند نہ دکھے, 30 کا دکھے, ایک پلاٹ اور مل جائے گا, ایک 60,000 کا لفافہ اور مل جائے گا. ویسے لوگ یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں جن کو روزے بھاری پڑتے کہ 29 میں رمضان چلا جائے. معاذ اللہ, ہر ایک دن اور مانگ لو یار. اب میں چوٹ کر رہا ہوں آپ کو. 60,000 روپے روز تراویح پہ ملے اور ایک DHA کا پلاٹ ملے, ہر بندہ پوری تراویح پڑھے گا. میں آپ کے نبی کا حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں, ہر سجدے پر ایک جنت کا گھر ہے. یار کیا دنیا کی چیزیں میں کام آئیں گی؟ ہم کیوں دنیا کی اسکیم کے لیے ریڈی ہیں اور جنت کے خزانے بٹ رہے ہیں اور ہم بھاگ جاتے ہیں. اچھا, آتے ہیں کچھ لوگ نا, رمضان میں ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے, پہلے 3-4 دن مسجد فل ماشاءاللہ, اور چوتھے دن سے ایک صف پیچھے سے کم ہونا شروع ہوئے گی, اور آہستہ آہستہ پھر 15-17 رمضان تک نمازی کم ہو جائیں گے, پھر آخری طاق راتوں میں جوش آئے گا تو آئیں گے. ایسا نہ کرو یار پلیز. آپ اس بار پنکچوئل جم کے عبادت کریں کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے, بلکہ رمضان میں پریکٹس کرنی ہے کہ اس بار ایسی عبادت کی عادت پڑ جائے کہ پھر رمضان تو چلا جائے, ہم مسجد سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ. ہم نماز قضا نہ کریں, ہم عبادت میں دل لگا لیں. یہ تو ہماری اور آپ کی پریکٹس کروانے آ رہا ہے. تو اس بار رمضان میں یہ ذہن بنا لیں کہ بس میں نے نیکیاں سمیٹنی ہیں اور میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ اکبر. نماز اوابین بھی ادا کیا کریں. آؤ اس کی فضیلت بتاؤں. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مغرب پڑھے تھے نا, 3 فرض پڑھتے ہیں,
2 रकत सुन्नत पढ़ा करें, 2 रकत नफल पढ़ें और 2 रकत अवाबीन की नीयत से पढ़ ली, टोटल 6 रकतें होती हैं। और सुभान अल्लाह हदीस पाक में है, जिसने नमाजे मगरिब के बाद 6 रकतें इस तरह पढ़ी कि कोई बुरी बात ना की, तो उसके हक में 12 साल की इबादत करने के बराबर है। कितनी देर लगती है? फर्ज तो पढ़ते ही हैं, कुछ लोग सुन्नतें भी पढ़ते हैं। अब इंशाल्लाह रमजान में मैं भी नियत करूं, अब भूख तो लगी होती है, खाना रेडी होता है, 2-4 मिनट की बात है ना। एक हदीस पाक में आया, जो मगरिब और इशा के दरमियान मस्जिद में ठहरा रहे, नमाज और कुरान के अलावा कोई बात ना करे, तो अल्लाह पाक के जिम्मा करम पर हक है कि उसके लिए जन्नत में 2 महल बनाए, जिनमें से हर एक की मुसाफत 100 साल होगी। दोनों के दरमियान उसके लिए दरख्त लगाएगा, अगर अहले दुनिया इसका चक्कर लगाएं तो वो सबका इहाता कर ले। यूं बट रहे होते हैं खजाने। अल्लाह के घर में आया करें, बैठा करें, जल्दी ना मचाया करें। और फिर मस्जिद का अदब भी करना है, ये बात भी मैं समझा दूं। होता क्या है कि रमजान में नमाजी आते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर का इकराम है। कोई तो प्रोटोकॉल होगा ना। आप कहीं दावत में जाते हैं, किसी बड़ी शख्सियत के घर जाते हैं, अपना लिबास चेक करते हैं, खुशबू लगाते हैं, चेहरा धोते हैं, अच्छी बात है, मगर क्या अल्लाह के घर में आते वक्त ये करते हैं? ऐसा सोचना होगा ना। जैसा कपड़ा है, स्मेल आ रही है, बू आ रही है, बाज लोगों के मुंह से बदबू आ रही होती है। आपको पता है बाज सूरतों में कि जब आपके जिस्म और मुंह से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, मस्जिद में आना ही नाजायज है, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते आते हैं इधर, उनको तकलीफ होती है, मुसलमानों को भी तो तकलीफ होती है ना। तो मेरा पहला मशवरा तो ये कि इफ्तार के बाद अगर आपने जमात से नमाज पढ़ ली, और पढ़नी चाहिए, तो आप इफ्तार में सिर्फ खजूर खा लें, फ्रूट खा लें और अच्छे तरीके से मुंह धो लें। वरना ये समोसे, पकोड़े, पता नहीं क्या क्या प्याज के साथ चीजें खा रहे होते हैं, और अब इतना टाइम नहीं होता कि आप मुंह साफ कर सकें, और अब ऐसा ही मुंह लेकर आप मस्जिद में आ रहे हैं, तो सोचे तो मस्जिद की बेअदबी है। जब भी मस्जिद में आए एक बात ख्याल रखें, मैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के घर में जा रहा हूं, कपड़ा साफ सुथरे हो। उलमाए किराम ने, हमारे बुजुर्गों ने नमाज के कपड़े अलग रखे हुए थे, जब नमाज पढ़नी होती तो वो अच्छे वाले कपड़े पहनते। हमने दावत के कपड़े अलग रखे हैं। कुछ लोग नमाज ऐसे कपड़े पहन के पढ़ते हैं जब किसी के सामने वो कपड़े नहीं पहन सकते। हमने देखा घर में वो अजीब से कपड़े पहन के नमाजें पढ़ रहे हैं। भाई बाकी के यही कपड़े पहन के किसी दुनियादार के पास जाओगे? नहीं, जरा रुके, जरा इस्त्री करवा लो, जरा कपड़े तैयार कर लो। खुद सोचें यार, जितना इकराम करेंगे, जितनी इज्जत करेंगे, मस्जिद में जितने वकार से आएंगे, इंशाअल्लाह उतना नवाजा जाएगा। एक और बात याद कर लें, मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। मस्जिद में जरूर आए, मगर हंसी मजाक नहीं होनी चाहिए, सीरियस रहें। मस्जिद में फजूल बातें नेकियों को इस तरह खा जाती हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। इधर आके भी तरावी में आए हैं, अब टाइम तो गुजर नहीं रहा, पीछे बैठे हैं, हाँ भाई क्या चल रहा है डॉलर का रेट, आजकल क्या हो रहा है सोने का भाव। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के घर में बैठे आखिरत की बात कर ले भाई, थोड़ा जिक्र इलाही कर ले, फारिग है तो तस्बीह उठा लो, दुनियावी बात ना करें। ये आपके नेकियों को बर्बाद करने वाला काम। एतकाफ करने वालों को भी ये एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है मैं फजूल बातों से नहीं बच सकता, हंसी मजाक से नहीं बच सकता, तो आपको एतकाफ नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो सब बख्शे जाएं और आप गुनाह लेके जा रहे हैं। तो अदब के साथ जितना मस्जिद का अदब करेंगे इतनी बरकतें मिलेंगी। मस्जिद में एक और शरई मसला भी सुन लें, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तारी करना ये जायज नहीं। लेकिन अगर कोई मस्जिद में आकर एतकाफ की नीयत कर लेगा तो फिर ये चीजें उसके लिए जरूरतन जायज हो जाएंगी। तो अपनी आदत ये बनाएं कि जब भी मस्जिद में आए, व्हेनेवर यू एंटर इन मस्जिद, आपने एहतिकाफ की नीयत कर लेनी। कैसे करते हैं? दिल में कर लें, मैं एहतिकाफ की नीयत करता हूं, जबान से कह लें नवई तो सुन्नतल एहतिकाफ, तो अब आपका ये खाना पीना वगैरह जायज हो जाएगा। अब मैं बड़ी अहम बात की तरफ आखिर में तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि नबी पाक की पहले एक हदीस सुन लें। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते फत्तकू शहर रमज़ान, फरमाया माहे रमजान के मामले में डरो। डरना क्यों है? हाँ, आका फरमाते हैं फ़इन्नहु शहरुल्लाह, बेशक ये अल्लाह पाक का महीना। नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए 11 महीने रखे हैं, खाओ पियो लज्जत उठाओ, मगर एक महीना अल्लाह ने अपने लिए खास फरमा लिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अल्लाह का महीना है, 11 महीने खाएं पिए लज्जतें उठाएं। ये हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग इसी एक महीने में 11 महीने की लज्जतें उठा रहे होते हैं, इसी एक महीने में 11 महीने का खाना खा रहे होते हैं। नहीं, ये महीना नबी पाक ने क्या फरमाया? अल्लाह से डरो, इस महीने के बारे में रमजान से डरो, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है। बाकी 11 महीने तुम्हारे, ये एक महीना अल्लाह का। मगर सच बताएं आज हाल क्या है? आज रमजान फूड फेस्टिवल बना हुआ है, सारी सारी रात खाना पीना, होटले, अजीब अजीब जनाब काम हो रहे हैं। रमजान टूर्नामेंट डिसाइड होते हैं। ना करें ऐसा। देखिए रमजान में सवाब तो बढ़ा दिया गया,
مگر ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب کسی مقام یا کسی دن یا کسی ٹائم کا مقدس ہو جاتا ہے، وہ مبارک وقت ہوتا ہے، مبارک دن ہوتا ہے یا ایام ہوتے ہیں، اس جگہ پر یا اس وقت میں گناہ کرنا اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی سیویرٹی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ روڈ پہ گناہ کرے، غلط ہے، اور مسجد میں آ کے کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو یار، اللہ کے گھر میں ہیں۔ اگر کوئی پاکستان میں گناہ کرے غلط ہے، مگر مکے میں جا کے گناہ کرے تو کیا ہوگا؟ مکے میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر۔ بالکل اسی طرح رمضان میں اجر بڑھا دیا گیا۔ رمضان میں پتہ ہے ہم پر سب سے بڑی مہربانی کیا ہوئی ہے؟ لاجک کیا کہتی ہے؟ چیلنج بڑھا تو انسینٹو بڑھا، ریوارڈ بڑھا۔ جیسے جیسے ٹارگٹ پورا کرو گے تب پیسے زیادہ ملیں گے نا، دنیا کا تو دستور یہی ہے۔ مگر اللہ نے کیا کیا؟ کوئی چیلنج نہیں، شیطان ہی بند کر دیا۔ لاجک کیا کہتی کہ بھئی یہ حکم ہوتا شیطان کا پاور بڑھا دیا ہے، اب وہ تم پہ زیادہ اٹیک کرے گا، اب تم بچ کر نیکیاں کرو گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، شیطان بند، اور کہا اب کرو نیکیاں اور ثواب ڈبل، ثواب بڑھا دیا، ثواب زیادہ۔ مگر اس سارے انتظام کے باوجود بھی کوئی گناہ کرے اب اس کی سزا بھی زیادہ ہے، یہ سمجھیے پلیز۔ ہم نیکیوں کی طرف تو بعض اوقات توجہ دیتے ہیں، گناہ سے نہیں بچ پا رہے ہوتے، رمضان میں بھی چل رہے ہوتے ہیں گناہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رمضان میں جو گناہ کا کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے سال بھر کے اعمال ضائع فرما دیتا ہے۔ رمضان میں گناہ پورے سال کے اعمال برباد کر سکتا ہے۔ تو پلیز آپ نے دیکھیں، تھوڑا سکون سے بیٹھیے، میرا مشورہ ہے، میں آپ کو بہت دل سے یہ مشورہ دے رہا ہوں، ایک لسٹ بنانی پڑے گی، تھوڑا ریئلائز کرنا ہوگا کہ میں رمضان میں گناہ نہ کروں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں کس کس راستے سے گناہ کرتا ہوں۔ مجھے وہ سارے دروازے، I have to close all my doors، وہ سارے دروازے بند کرنے ہوں گے جس سے گناہ آتا ہے، اور اس میں شاید سب سے بڑا ہمارا موبائل فون میں سارے پیجز لائک کیے ہوئے ہیں، سارے گروپوں میں شامل ہیں، جیسے ہی موبائل کھولتے ہیں کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، کوئی میوزک ہے، کوئی بے پردگی ہے، کوئی بے حیائی ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ رمضان میں اگر گناہوں سے بچنا ہے تو سوشل میڈیا کا استعمال کم کر دیں، بند کر دیں۔ میں تو کہتا ہوں ضرورت ہے واٹس ایپ پہ کسی کو سوال جواب کرنا ہے کر لیا، ورنہ نہ جائیں کسی سوشل میڈیا پیج پر۔ ہم گناہ کیے بغیر واپس آتے نہیں ہیں، مجھے گناہ سے اپنے اعمال بچانے، ورنہ 1 سال کے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائے، یہ سوچ لیں۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں اور وہاں جانے سے گناہ سے بچتا نہیں ہوں، دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو ہنسی مذاق کے علاوہ غیبتیں ہو رہی ہیں، جھوٹ ہو رہا ہے، دل آزاریاں ہو رہی ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس گیدرنگ کو چھوڑ دیں۔ رمضان ہیں، مسجد میں رہیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، گھر بیٹھیں مدنی چینل دیکھ لیں، فیضان مدینہ تشریف لے آئیں۔ بلکہ میں تو آپ کو ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس بتاتا ہوں، کمال ہے دعوت اسلامی کا، پورا مہینہ گناہوں سے بچانے کا ایک فارمولہ دعوت اسلامی نے کیا دیا ہے؟ امیر اہل سنت نے سبحان اللہ کہ پورے مہینے کا اعتکاف فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا تھا، پھر فرمایا کہ آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں ایک شب قدر ہے، آؤ میرے ساتھ اعتکاف کر لو۔ کیا زندگی میں ایک مہینہ ہم ایسا نہیں دے سکتے کہ ہم تمام گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں؟ آپ کے لیے پورا مہینہ ممکن نہیں، آخری عشرے کا اعتکاف، لیکن اس مہینے میں ایک ٹارگٹ آج نیت کر کے جائیے، کچھ بھی ہو جائے ایک بھی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ شیطان بند ہے پھر بھی گناہ کروں یار، پھر بھی جھوٹ، پھر بھی غیبت، پھر بھی دل آزاری، پھر بھی حرام روزی نہیں۔ آنکھوں کو گناہ سے بچائیں، ہاتھوں کو بچائیں۔ اللہ مجھے بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ رمضان میں ایک اور نیکی ضرور کیجئے گا کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ یہ ماہ سخاوت بھی ہے، اپنے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں، اپنے غریب ملازمین، ان کو تقسیم کریں، سحری افطاری کرائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے اس میں ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے۔ جس کی زکوٰۃ کا ٹائم پورا ہو گیا وہ پوری زکوٰۃ ادا کرے۔ اور پھر میری گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، آپ بھی اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ملائیں۔ تو اس بار اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشنز میں، ہزاروں مدارس ہیں، لاکھوں علماء اور حفاظ بن رہے ہیں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اور اپنا ڈونیشن، اپنا فطرہ، اپنی زکوٰۃ میں دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔